अजीज दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो प्रोग्राम है वो मिर्ज़ा साहब की बाक़ियात पर है। सिलसिला इसका कुछ इस तरह से है कि ये मिर्ज़ा साहब की सिर्फ बाक़ियात या रिमेन्स या हड्डियों के ऊपर ही नहीं है। इस अहमदिया कल्ट के अंदर और भी बहुत सी बातें हैं जो कि आम अहमदी के तो मतलब आप अंदाज़ा करें कि उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकती, लेकिन जो अपने आप को थोड़ा बहुत समझते हैं कि हम जमात के कोई थोड़े से ओहदेदार हैं या जमात के ओहदेदारों के नज़दीक हैं, मतलब इस तरह से कि उनके इल्म में बातें होंगी। मैं आपसे अर्ज करूं कि इस कल्ट के अंदर इतनी तकसीम है हर चीज की कि वहां तक रसाई जो है आम अहमदी का तो सोचना ही दूर की बात है, बहुत से अच्छे भले ओहदेदारों की और बड़े बड़े नामों की भी नहीं होती। उनमें से ये जो मिर्जा साहब की रिमेन्स वाली बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, वो आप ये समझ लें कि इट्स ऑन द टॉप ऑफ लिस्ट के मिर्जा साहब के जो कलमी नुस्खे हैं वो हर अहमदी नहीं देख सकता, वो हर ओहदेदार जो है वो भी नहीं उस तक रसाई हासिल कर सकता। वो एक मखसूस मतलब खास तौर पे जो वक्त का इनका गद्दी नशीन या खलीफा साहब होते हैं उनकी इजाजत से और बड़े एक लंबे प्रोसेस से गुजर के उन चीजों को देखने तक जाना पड़ता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। इसलिए आम अहमदी बेचारा अगर यहाँ पे आके लिखता है या कहता है, जो कि आप शुरू में बात कर रहे थे फारूक, के भाई वो जी ऐसी खबर लाने वाले पर फलां पर ये लानते हो मानते हो, वो बेचारे अपने अकीदत के अंदर ठीक है, उनकी अकीदत है, उन बेचारों का इल्म इतना है तो वो कह सकते हैं। लेकिन सूरह हुजरात की जो आयत 6 है, ये जिस हवाले के अंदर है वो मजमून ही कुछ और है, वो चीज ही कुछ और है। बट एनीवे, ये बेचारे बात कर ले तो ठीक है। जी हाँ, सिलसिला इसका कुछ यूं है कि मिर्जा साहब की वफात जिन हालात के तहत हुई, सबसे पहली बात आप अंदाजा करें कि मिर्जा साहब के उस दौर के अंदर, जबकि एक किस्म की आप यूं कह लें कि बहुत सी आसाइशें जो थीं वो इस खित्ते को, बर्रे सगीर के खित्ते को हुकूमत बरतानिया की वजह से हासिल हो चुकी थी, उसके होते हुए भी मतलब आज तक ये इस चीज के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर पाए ये अहमदी हजरात के मिर्जा साहब जो थे वो कहाँ पे, किस घर में, घर के अंदर किस कमरे में, किस चारपाई पे, वो जगह क्या थी, वो कैसे थी, उस पर भी बहस चलती है आज तक और मुख्तलिफ उसके इनके पास वर्जन्स है। जब सूरत हाल इस हद तक पहुंच जाए तो फिर आप सोच सकते हैं कि हर चीज के बारे में इनका रद्द अमल क्या होगा। अब लाहौर से, वहां से मिर्जा साहब के मुर्दा जिस्म को लेके चलना और लाहौर स्टेशन तक पहुंचना। अब मजे की बात मैं आपसे एक अर्ज करता चला जाऊं, वो ये है कि मिर्जा साहब को जिस गाड़ी में ले जाया गया उसके जो गार्ड थे वो मेरी हमशीरा के ससुर थे, मेरी सबसे बड़ी हमशीरा के ससुर थे। वो मतलब जो मेरे सोर्सेज हैं या जिन जराए से मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन हैं वो कैसे हैं, मतलब इसको कोई माने ना माने कुछ है वो, मतलब उस जो गार्ड थे उनकी मतलब आगे आलूलाद जो है उनके सारे बच्चे अहमदी नहीं हुए थे,
مطلب لیکن یہ میری ہمشیرہ کے جو ہمارے بہنوئی تھے وہ احمدی ہو گئے تھے، تو یہ جو سارے ہیں وہ جرمنی میں بھی ہیں اور مسرور میاں کے رائٹ ہینڈ ہیں، اور باقی دوسری جگہوں پہ بھی ان کے بچے پھیلے ہوئے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر بھی یہ سارے اتفاق نہیں کرتے کہ ہاں واقعتاً مرزا صاحب کی جو مردہ جسم تھا وہ گاڑی میں کہاں رکھا گیا، اس کو برف مطلب اس کے گرد کیسے تھی، کتنی تھی، کیا تھا، یا اس ڈبے کے اندر کچھ اور بھی تھا، مطلب کسی چیز پہ ان کا اتفاق نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ لاہور میں مرزا صاحب کی وفات ہوتی ہے اور ان کو گاڑی کے ذریعے قادیان لے جایا جاتا ہے۔ قادیان سے مراد کہ وہ جو لاسٹ اسٹیشن بٹالہ تھا، پھر وہاں سے مطلب آگے جس طرح بھی وہ لے کے گئے۔ اب سلسلہ آتا ہے یہ کہ جب پاکستان بننے کی بات ہوئی ہے اور ان کی تمام کوششیں جو ہیں وہ رائے گاں کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ کارگر نہیں ہوئی یا بار آور نہیں آئیں، تو مطلب کہ بھئی قادیان کو ضلع گرداسپور کو پاکستان کا علاقہ مطلب علاقہ میں آ جائے، وہ نہیں ہو سکا، اور ان کو مطلب یہ کہ قادیان سے پاکستان آنا مطلب ان کا یقینی ہو گیا کہ یہ وہاں ٹھہر نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے، تو ان کے لیے اب یہ تھا کہ قادیان سے تمام مرزا صاحب کا لٹریچر، قادیان سے مرزا صاحب کی تمام جو ان کا اثاثے ہیں وہ، اور ہر چیز جو مرزا صاحب سے تعلق رکھتی ہے کسی لحاظ سے بھی، اس کو محفوظ طریقے سے پاکستان منتقل کیا جائے، اس لیے کہ خلافت جو ہے، خلیفہ جو ہے وہ اس جگہ جا رہا ہے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیزیں، یہ اثاثے وہاں لے کے جاتے ہیں، یہ وہاں جائیں گی جہاں خلیفہ کا ایکسس ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس ضمن میں یہ سارا کچھ جب تیار کر لیا گیا تو سوال اٹھا کہ اگر یہ سارا سلسلہ وہاں رہنا ہے تو کیا مرزا صاحب کی قبر جو ہے یہ یہاں پہ محفوظ ہے، یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو یہاں تک ہمارا ایکسس ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پہ پوری پلاننگ کے تحت کہ یہ چیز ایسے ہم کریں گے کہ مرزا صاحب کی قبر کو کھود کر ان کی باقیات کو نکال کر ہم محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن یہی تاثر دیا جائے گا کہ مرزا صاحب کی قبر یہاں پہ ہے، یہ سارا کچھ یہاں ہے، لیکن ہم اس کو پاس رکھیں گے اور جہاں پہ خلافت ہوگی وہاں کے لحاظ سے پھر اس کا یہ کہ ایک وقت میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے وہ منتقل کر لی، یہ وہ سارا سلسلہ فلاں چیز کے تحت کہ اب پرماننٹ خلافت یہاں پہ ہے، ہمیں کوئی علاقہ مل گیا ہے، ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے، لائک دیٹ کائنڈ آف۔ یہ اگر آپ کو کچھ یاد ہو، اب تو انہوں نے میرا خیال مختصر سا وہاں کر دیا گیا، لیکن سب سے پہلے پاکستان آتے ہی چناب نگر جسے آپ کہتے ہیں، ربوہ کے اندر جو جگہ انہوں نے اس کے لیے بنائی جسے قطع خاص کہتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہ خاندان کے جو لوگوں، خصوصی طور پہ ان کا اشارہ مرزا صاحب کی اہلیہ جسے حضرت اماں جان کہتے ہیں، نصرت جہاں بیگم، ان کے اوپر باقاعدہ انہوں نے لکھ کے بورڈ لگایا تھا کہ یہ پورے احمدیہ جماعت کے اوپر فرض ہے کہ ان کو جب بھی موقع ملے، جیسے موقع ملے، ان کی یہاں سے میتیں نکال کے قادیان لے کے جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک مطلب آپ اندازہ کریں، کوئی سوال اٹھا سکتا ہے کہ وہاں سے تو لے کے آگے وہاں جا کے یہ کہنا کہ ہم پھر وہاں سے آئیں گے، ڈز اٹ میک سینس؟ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا تھا۔ اگر آپ شروع کے مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے آپ خطبات اٹھائیں، دیکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ قادیان سے نکلتے ہوئے احمدیوں سے عہد لیا تھا کہ آپ اپنی جائیدادوں، اثاثوں کے کلیمز داخل نہیں کریں گے، قادیان کے رہنے والے، خاص طور پہ ہم لوگ جو قادیان کے باسی تھے، کہ
آپ لوگ اپنا یہ کلیمز وغیرہ داخل نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے واپس آنا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ پلاننگ تھی اور بہت عرصہ تک یہ بات چلتی رہی ہے کہ ہم نے واپس وہاں پہنچنا. تو اس لحاظ سے اس حوالے سے مرزا صاحب کی جو ہڈیاں تھیں باقیات تھیں وہ نکالی گئی. اب وہ کیسے ہوئی؟ یہ چند جو مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے اور ان کے قریبی ساتھی تھے ان میں سے جو میں نے اس وقت نام بھی بتایا تھا، یہ مجھے نام جو ہے جس شخص نے یہ قبر کھودی تھی مرزا صاحب کی، یہ مطلب مجھے بتایا گیا تھا جو خلیفہ اول کے بیٹے حکیم نور الدین کے میاں عبد المنان جو تھے، مطلب جب میں نے ان سے ان کا پرسنلی انٹرویو کیا ہوا ہے امریکہ میں جا کر، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا ایک جو وہ شخص بعد میں لاہوری جماعت میں چلا گیا ایکچولی، کہ حمید ڈاڈا اس کا نام تھا، حمید ڈاڈا، اس شخص نے قبر کھودی تھی. اس کے ساتھ کچھ ایک آدھ اور تھے. تو انہوں نے مرزا صاحب کی ہڈیاں نکال کر گھر لا کر جو نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا ایک شادی کا بڑا سا صندوق تھا اس کے اندر رکھی تھی، اور وہ کہلاتا تھا اما جان کا صندوق. وہ اب اس میں رکھ کے کہ جماعت کو یا کسی کو بھی احساس کہ جو یہ جماعت کی وہ چیزیں جو جا رہی ہیں، جو اثاثہ جات جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں آپ کو کہ جب انہوں نے یہ چیز کی کہ جی ہم جماعت کا جو یہ تمام آپ کہہ لیں کہ پیپر ورک تھا، جتنا بھی اثاثہ تھا، کتابیں تھیں، دوسری چیزیں تھیں، یہ جب یہ شفٹ کر رہے تھے تو اس کے لیے ایک انہوں نے چھوٹا جہاز جو تھا وہ لیا تھا جس کے ذریعے منتقل کیا گیا. اس میں یہ اس صندوق کو لاہور اور لاہور سے یہ پھر لے کے گئے ہیں ربوہ. اب وہاں پہ جا کے انہوں نے جب یہ دفن کیا ہے، اب یہ اب بڑی اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. اب مطلب یہ جب میرے تک یہ بات آئی ہے تو اٹ واز ویری ایکسائٹیڈ. مطلب مجھے کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ چیزیں اس طرح سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا میں سارا کچھ ہوتا ہے. مرزا صاحب کو جب انہوں نے وہاں پہ جس قبر کے اندر جا کے ان کی ہڈیاں رکھیں اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پاکستان بننے کے 8-10 سال بعد جب مرزا صاحب کی بیگم نصرت جہان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو جہاں پہ وہ مرزا صاحب کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے دفن کی ہوئی تھی، اس جگہ اس قبر میں مرزا صاحب کی اہلیہ نصرت جہاں بیگم، اب یہ دونوں ایک ہی جگہ پہ میاں بیوی جیسے زندگی میں ایک تھے، اسی طرح وہ مرنے کے بعد بھی ایک ہیں. مطلب ایک سے مراد دونوں کی ہڈیاں آپس میں ایک ہوئی ہیں. اب جب یہ مرزا صاحب کی بیگم کو بقول ان کے بیٹے کی وصیت کے جب اسے واپس کا دھیان لے کے جائیں گے یا جہاں پہ بھی ان کی خلافت، تو مرزا صاحب آٹومیٹیکلی بیگم کے ساتھ ہی رخصت ہو جائیں گے. وہ مطلب جس طرح زندہ لوگوں کی بارات جاتی ہے اسی طرح اب ان کی دونوں کی یہ سلسلہ وہ چلا. اچھا، یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں بڑے مطلب مجھے پتہ ہے بہت سے ایم ڈی یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے اس کے اوپر بہت سے ان کے ذہنوں میں سوال آئیں گے. تو میرا نمبر یہ موجود ہے، they can call me and they can talk to me. گالیاں نہ دیجیے گا، مطلب سوال ضرور کریں، آپ کے ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، اور میں بالکل آپ کا نام یا آپ کی آئی ڈی کسی سے شیئر نہیں کروں گا. جو بھی اگر آپ کی تسلی ہوتی ہو، جو آپ کے ذہن میں کراس کوسچننگ ہو، یو کین کال می اینڈ آسک می دی کوسچن اینڈ آئی ول ریسپانس دیٹ. کیونکہ جو چیزیں انفارمیشن میرے پاس ہے ود دا ریفرنس میں اس کو فارورڈ کر رہا ہوں. میں اپنے پاس سے نہ تو کوئی فیبریکیٹ کر رہا ہوں، کوئی بنا رہا ہوں، نہ کوئی ایسی چیز میں دے رہا ہوں. آپ کو باقاعدہ طور پہ اس چیز کے اشارے یہ وہ چیزیں بتاؤں گا. اینڈ یو کین آسک مطلب اپنے بڑوں سے جن سے بھی آپ کے اگر پاس لوگ ہیں، اور خاص طور پہ
جو لوگ مرزا بشیرالدین محمود جو دوسرے خلیفہ تھے ان کے نزدیک، پھر اس کے بعد مرزا ناصر کے نزدیک جو تیسرے خلیفہ تھے، پھر اس کے بعد طاہر کے ساتھ جو چوتھے خلیفہ تھے، اور اس کے بعد یہ جو موجودہ ہیں مسرور میاں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، تو ان سے آپ اگر ان قریبی لوگوں سے، جماعت کے جو اکابرین میں سے بڑے اور ان کے نزدیک ہے، ان کے ساتھ جب آپ پوچھے کریں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کلو مل جائے یا ایسی بات مل جائے جو آپ کو بھی مطلب لگ جائے کہ ہاں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی امیر جماعت سے، کسی قائد سے، کسی ناظم سے، اس جگہ پہ اب یہ مزار بیچارہ بالکل ایسے ہی، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. مزے کی بات ہے، اگر سمجھتے ہیں they can open it and they can show to that one، جو کہ کبھی نہیں کریں گے. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اب لوگ جاتے ہیں جا کے اس مٹی کو اور اس چیز کو جا کے دعائیں کرتے ہیں. وہ آپ ہوا میں بھی کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، جو جی چاہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت صاحب مرزا صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے اپنی وفات کے بعد بھی مل بیٹھے ہیں، اور یہ اس وقت ربوہ کے اندر ان دونوں کی باقیات جو ہیں تو وہاں تک تو آپ کو مل سکتی ہے انفارمیشن. آپ کے اگر کوئی ٹیکنیکل سوال ہو، کوئی بھی چیز ہو، یو کین کال می اینڈ آسک می فار دیٹ.